द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सजाद अज़हर साहब। सजाद साहब का ताल्लुक़ अटक से है और ये 28 साल से सहाफ़त कर रहे हैं। बीच में 5 साल के लिए ये अमेरिका में भी रहे और अब तक 7 किताबें लिख चुके हैं। सजाद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच साहब। सजाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अमेरिका का तजुर्बा आपका कैसा रहा, क्योंकि जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आप अपने मुल्क का तनकीदी जायज़ा बेहतर तरीके से ले सकते हैं। जब आप किसी एडवांस्ड कंट्री में जाते हैं, किसी जमहूरी मुल्क में जाते हैं, यहाँ पे रह के शायद आपको उसका इतना एहसास नहीं होता, आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो अमेरिका में रह के आपने कैसे देखा पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को? जी जी, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब आप बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि दुनिया के जो जदीद मुआशरे हैं, जदीद रियासतें हैं, और वो रियासत जिसका दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसके अंदर सबसे अहम किरदार है, वो कैसे जो है वो चल रही है। तो अमेरिका में मैंने जाके देखा कि उनके इंस्टीट्यूशंस किस तरह रन करते हैं, लोग पॉलिटिक्स के अंदर कैसे आते हैं। एक बात मैंने देखी कि जो बच्चा किसी हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स को ये कहा जाता है कि आपको मुबारक हो, अमेरिका का सदर पैदा हो गया है। तो इससे मुराद ये होती है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा अगर उसके अंदर सलाहियतें हैं तो वो अमेरिका का सदर बन सकता है। आपने इसकी मिसालें भी देखी, तारीख में भी देखी कि बराक ओबामा से लेके कितने आम लोग जो हैं वो हमेशा जो है वो अमेरिका के सदर बन सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो जमहूरियत है, जो हमारी जमहूरियत है, ये मेरे ख्याल में एक बराए नाम और नाम निहाद किस्म की जमहूरियत है। तो डेमोक्रेसीज़ तो जो रियल डेमोक्रेसीज़ हैं वो बाहर एग्ज़िस्ट करती हैं, वेस्ट के अंदर एग्ज़िस्ट करती हैं। मैं यूके के अंदर भी रहा हूँ, उसको भी मैंने देखा है, उनके सिस्टम्स को भी देखा है, अमेरिकन्स को भी देखा है। तो वो जो उनमें और हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है मेरे ख्याल में। और कुछ ये फ़र्क जो है वहाँ जो अमेरिका जाके मैंने देखा है कि एक है रियासत है, अमेरिका की जो रियासत है, जो अमेरिका के अंदर का सिस्टम्स हैं, वो बिल्कुल जो है ना, एक आप ये समझें कि इतना ज़्यादा फेयर है कि शायद ही इतना अच्छा निज़ाम जो आज वेस्ट या अमेरिका में है, दुनिया की तारीख में शायद ही कभी इतना अच्छा निज़ाम दुनिया की तारीख में देखा हो। लेकिन एक बात बहरहाल मुझे जो है वो कहनी पड़ती है कि जो कैपिटलिज़्म है ज़ाहिर है अमेरिका के अंदर, उन कैपिटलिस्टों की जो अपने मुल्क के बारे में सोच है वो डिफरेंट होती है, और वो अपने मुल्क के अंदर बैठकर जब थर्ड वर्ल्ड को और दूसरे मुल्कों को देखते हैं तो एक दूसरी आंख से देखते हैं। और शायद यही वजह है कि आज तक जो तीसरी दुनिया है वो उन मसाइल से निकल नहीं सकी, क्योंकि पहली दुनिया के जो सरमायादार हैं वो अपने मुल्कों को एक अलग आंख से देखते हैं और तीसरी दुनिया को एक दूसरी आंख से देखते हैं। अच्छा सजाद साहब, इसमें ये है ना, अब तीसरी दुनिया के जो लोग हैं ये उनकी अपनी जिम्मेदारी भी तो है ना। अब हमारे यहाँ तो ये रवैया है कि हम अपने किसी भी मसले की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते। हम हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज करते हैं कि ये अमेरिका की वजह से है, ये इंडिया की वजह से है, ये रूस की वजह से है। जो हमारी गलतियां हैं हम कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखते, उनको ओन नहीं करते। इस रवैये को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये तो एक आप ये समझे मतलब पाकिस्तान की देखें कि हम एक नरगसियत के माहौल में रहते हैं और हम ये समझते हैं कि दुनिया में हमसे अच्छी कोई कौम नहीं है और हमसे ज़्यादा सलाहियतें किसी में नहीं हैं। लेकिन अमली तौर पे हमारे मुल्क की वक़ार क्या है, हमारे मुल्क कहाँ पे खड़ा है, तो वो मेरे ख़्याल में ख़ासी एक शर्मिंदा करने वाली जो है वो आलमी सतह पे एक पोज़ीशन है। तो वो तो आप ठीक देखते हैं कि हमारे मुल्क ने ही करना है, लेकिन असल में अगर मैं देखूँ तो एक जो है ना वो एक बड़ा गहरा जाल है जो बुना जाता है इन तीसरी दुनिया के मुल्कों के गिर्द, और वो जो पैसा है वो यहाँ से निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ तीसरी दुनिया के मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं होता। और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, अब जो मॉडल है दुनिया का है वो सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमीज हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेट करती हैं।
تو کسی ملک کے پاس اس سطح کا انفراسٹرکچر نہیں ہے. ہمارے پاس 2-3 مثالیں ہیں, سنگاپور کی ہے یا ساؤتھ کوریا کی ہے. مطلب پچھلے 50-60 سالوں میں کوئی ملک جو ہے وہ آگے پہلی دنیا میں داخل نہیں ہو. تو اس کو بھی اگر ہم دیکھیں کہ ساؤتھ کوریا کو بھی دیکھیں تو اس کو ڈیولپ کرنے میں بنیادی کردار جو ہے وہ امریکنز کا ہی ہے. سنگاپور کو بھی امریکنز نے ڈیولپ کیا ہے. تو اب مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جس ملک پہلی دنیا جس ملک کو چاہتی ہے اس کو ڈیولپ کر جاتی ہے, اور جن کو باقیوں کو نہیں چاہتی ان کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتی. مثلاً مطلب ہے کہ اب میرے جیسا ایک کریٹیکل بندہ جو ہے وہ اگر یہ رائے رکھتا ہے کہ اس کے ڈانڈے جو ہے وہ بین الاقوامی سرمایہ داری نظام میں ہیں. مثلاً میں جب جو ہے وہ پڑھ رہا تھا مختار مسعود کی کتاب جو ہے لوح ایام, جو انقلاب ایران پہ لکھی گئی, تو اس میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مجھے جب ایک شہنشاہ ایران کا اسپیشل گیسٹ بنایا گیا, ایک جزیرے پہ لے کے جاتا تھا, تو اس میں جو ہے وہ دنیا کے جو ہے وہ بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ایک رات کے لیے گیسٹ بنائے جاتے تھے. تو چونکہ وہ RCD کے سیکرٹری جنرل تھے اس وقت, انہیں بھی ان کی جب باری آئی تو انہیں اس وقت جزیرے پہ لے کے جایا گیا. تو کہتے ہیں کہ جو پائلٹ تھا وہ ایک پاکستانی تھا, اور وہ جب بھٹو کے خلاف جو ہے وہ ہوا تھا تو اس وقت وہ پاکستان سے بھاگ گیا تھا افغانستان, اور پھر ایران میں جا کے اس کی شاہی فضائیہ میں وہ ہو گیا تھا. تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ میرا پچھلا گیسٹ جو تھا یہاں پہ, کہتا ہے چونکہ میرا وہ جانے والا دوست تھا, ہم اکٹھے جمعہ کی نماز بھی تہران میں ایک مسجد میں پڑھتے تھے. تو کہتا ہے جب اس نے روٹین کی مجھے بریفنگ بند کی تو اس نے کہا جی مختار مسعود صاحب پچھلا جو گیسٹ تھا یہاں پہ پچھلے ویک وہ CIA کا چیف تھا. میں جب اسے یہ سب کچھ جاتے ہی بتا رہا تھا کہ ایران میں 2500 سال شہنشاہیت ہے, یہ ایران کتنی بڑی سیولائزیشن ہے, شہنشاہ ایران کا کتنا بڑا خاندان ہے, اس جزیرے کی کتنی بڑی اہمیت ہے, اور ایران آنے والے سالوں میں کتنی بڑی طاقت بن کے ابھرنے والا ہے. تو کہتا ہے کہ وہ یہ ساری باتیں بے دھیانی میں سنتا رہا, اور آخر میں کہا کہ اب یہ چند ایک دن کا کھیل جو ہے وہ رہ گیا ہے. کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی اس کی بات کہ اس کی منہ سے یہ لفظ کیوں نکلے, حالانکہ اس وقت ایران کے اندر کوئی ایسی بڑی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی, کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ آنے والے برسوں میں چند مہینوں کے اندر جو ہے وہ ایران کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ایک تحریک اٹھتی ہے. پھر اس کو اچانک جو ہے وہ فرانس میں موجود ایک مولوی جو ہے وہ ایک ہائی جیک کرتا ہے, اور اس کے بعد پچھلے 40 سالوں میں ایران کے اندر جس انتہا پسندوں کی جس طرح کی حکومت ہے, اس نے پورے خطے کو جو ہے جس طرح سر انداز ڈالا ہے آپ کے سامنے ہے. نہ ایران ترقی کر سکا ہے, نہ یہ خطہ ترقی کر سکا ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو سرمایہ دارانہ جو سسٹم ہے نا, وہ جو پیسہ ہے, وہ جو چیزیں ہیں, وہ جو برین ہے, اس نے دنیا کے کسی ایک کونے میں رہنا ہوتا ہے. اگر آپ ساری دنیا کو شاید ڈیولپ کر لیں تو دنیا شاید اس طرح جو ہے وہ امیر نہیں رہے گی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو پہلی دنیا ہے اس کی جو عمارت ہے, اس کی جو بنیادیں ہیں, وہ تیسری دنیا کی غربت پر استوار کی گئی ہیں. اس لیے جن ملکوں کے پاس بے پناہ وسائل ہیں وہ بھی جو ہے ان کا GDP بھی آپ دیکھیں تو وہ اکیلے آسٹریا سے کم نکلتا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ پہلی دنیا کے جو سرمایہ دار ہیں, میں ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. میں ایک سمجھتا ہوں جا کے کہ یہ اس وقت دنیا میں بلا شبہ جمہوریت سے بہتر نظام نہیں ہے, لیکن جمہوریت بھی جو ہے وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے ایک سرمایہ دارانہ نظام کی, اور سرمایہ دار اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر وہ اپنے ملکوں کے لیے جو ہے وہ نہیں اس طرح جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے تو بیرونی ملکوں میں ان کو اسلحہ بیچنے کے لیے, ان کی کانفلکٹ اکانومی کریٹ کرنے کے لیے وہ بہرحال اس میں حصہ دار ہیں. اچھا سجاد صاحب, اس کو کچھ لوگ یہ کہیں گے, آپ نے جو وہ جزیرے والی بات بتائی ایران کی, کہ یہ کوئی کنسپیریسی تھیوری لگتی ہے کہ وہ جو CIA کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے شاید کوئی ایسا کیا کہ شاہ آف ایران کو ہٹا دیا اور خمینی کو امریکی لے کے آئے. بہرحال اس سے ہٹتے ہوئے سر ہم اگر سوچیں کہ اب اسرائیل جو ہے وہ بالکل چھوٹا سا ملک ہے جس کی 90 لاکھ کی آبادی ہے, اور سعودی عرب کی آبادی 3 کروڑ ہے, مصر کی اس سے بھی زیادہ ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں, آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں اور اس پہ گوگل پہ جائیں, وہاں لکھیں کہ اسرائیلی انوینشنز اینڈ ڈسکوریز,
تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کتنی ڈسکوریز اور انوینشنز انہوں نے کی ہیں. سعودی عرب کو تو رہنے دیں، پاکستان جو بہت ہی ایڈوانسڈ ملک ہے مسلم دنیا کا، جس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، تو ہمارے پاس کتنی انوینشنز اور ڈسکوریز ہیں، اس میں ہم پیچھے رہ گئے. تو کیا یہ بھی کوئی مغرب کا فالٹ ہے، مغرب کی سازش ہے، یا ہماری غلطیاں ہیں؟ اصل میں دیکھیں، غلطی تو ہمیشہ جو ہے نا، اگر ہم اپنے دامن میں دیکھیں تو اپنی ہی نکلتی ہیں. لیکن ایک نظام اس طرح دیکھیں، جو ریسرچ ہے وہ ایک خاصا جو ہے وہ ایک مہنگا سسٹم ہے، بہت زیادہ کاسٹلی جو ہے وہ کام ہے. اور باہر کی جو دنیا ہے، جو ویسٹ ہے، اس میں یہ ریسرچ انسٹیٹیوشنز لنک ہیں ان کی انڈسٹریز سے، ان کی انڈسٹریز بہت بڑی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو امریکہ کی اگر ڈیفنس انڈسٹریز دیکھیں تو یہ جو جہاز بنتے ہیں روز نئے نئے آتے ہیں، بڑے جدید آتے ہیں، میزائلز آتے ہیں، یہ ڈرونز آتے ہیں، تو یہ کوئی امریکن گورنمنٹ کا کوئی ادارہ نہیں بنا رہا، بلکہ یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں جو اپنی ریسرچ سے یہ بڑے بڑے جدید ہتھیار بناتے ہیں اور پھر گورنمنٹ ان کو خریدتی ہے جا کے. ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایشو ہے یہ ہے کہ جو ہمارا پیسہ ہے، اگر ہم 100 روپے جو ہے وہ ہمارے ٹیکس پیئر سے ہمیں ملتے ہیں، تو اس میں سے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ تقریباً 90 روپے سے زیادہ جو ہے وہ اس میں ہمیں قرضوں میں، جو ہم نے قرضے لیے ہوئی ہیں ان کے سود در سود میں ہمیں ادا کرنے پڑتے ہیں. اب جو پیچھے 10 روپے ہیں، یا پیچھے ملک بچانے کے چلانے کے لیے ہمیں 40-50 روپے ضرورت پڑتے ہیں، جس میں سب سے بڑے ایکسپینڈیچر ہمارا ملٹری کی ہے، ہمارا ملٹری کا جو بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے اس کو رن کرنا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں مزید قرضے لینے پڑتے ہیں. تو ان مزید قرضوں کی وجہ سے ہم جو اپنی ایجوکیشن سیکٹر ہے، ہم ہیلتھ سیکٹر ہے، ہم جو سوشل ویلفیئر کا سیکٹر ہے، اس میں پیسے خرچ نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب باہر کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو وہاں وہ انوینشن میں ان کی بڑی بڑی ٹیموں میں حصے دار ہوتے ہیں. اب یہی دیکھ لیں کہ کورونا کی جو ویکسین ہے، یہ سب سے پہلے جس جوڑے نے بنائی وہ ٹرکش ہے، لیکن وہ نیشنل جو ہے وہ جرمن نیشنل ہے. تو اب یہ ہے کہ ہمارے ملکوں کو تھرڈ انڈینز ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ہمسائے کے اندر ہیں، کہ ان کی یو ایس کے اندر کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے ان انڈینز کی. وہاں جو ٹاپ 10 بڑی کمپنیاں ہیں ان کے سی اوز انڈینز ہیں، لیکن ان انڈینز کو انڈیا کے اندر یہ مواقع نہیں ملتے. یہ کیوں نہیں ملتے؟ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کا بھی سب سے زیادہ جو بجٹ ہے وہ ان کے ملٹری ہارڈ ویئر پہ خرچ ہو رہا ہے. ہمارا بھی جو بڑا بجٹ ہے وہ ملٹری ہارڈ ویئر پہ جا رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سعودی عرب ہے، اس کا اگر کانفلکٹ اسرائیل کے ساتھ ہے وہ ایک دور ہے خاصا، لیکن ملٹری ہارڈ ویئر وہ کتنا زیادہ خرید رہا ہے. ایران کتنا زیادہ ملٹری ہارڈ ویئر خرید رہا ہے. تو یہ ملک جو ہیں ان کے پاس پیسے پہلے نہیں ہیں، یہ بجائے اس کے کہ اپنے ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ کریں اور یہ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، یہ ملٹری ہارڈ ویئر پہ خرچ کرتے ہیں. اور اس ملٹری ہارڈ ویئر کی آپ کو پتہ ہے کہ ترغیبیں کون دیتا ہے؟ ان کے فارن سیکٹری اسٹیٹس، جو سیکٹری آف اسٹیٹس ہیں، وہ جب آتے ہیں سعودی عرب تو وہ کہتے ہیں، یہ پیغام لے کے آتے ہیں کہ آپ ہم سے $300 بلین کا اسلحہ خرید لیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور وہ واپس ملک اپنے جا کے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کو $300 ارب کا اسلحہ بیچ کے آئے ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلی دنیا کو ہم بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتے. ہمارا کانفلکٹ جو ہے، دیکھیں ہم پاکستان اور انڈیا، اگر ہماری سولائزیشن ایک ہے، اگر آپ دیکھیں ہم انڈس سولائزیشن سے ہیں اور انڈس سے ہی انڈیا بنا ہے، انڈیا کا نام جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے. ہماری سولائزیشن ایک ہے، ہم ہزاروں سال سے ایک اکٹھے رہتے آئے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ان پچھلے 70-74 سالوں میں ہم ایک دوسرے سے اتنے زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات چیت تک نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ہمیں کسی تیسری قوم کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تیسری قومیں جو ہیں وہ ہمیں اسلحہ بیچنا چاہتی ہیں، ہمارے کانفلکٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. وہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ ریجن اگر جو ہے ان کے اندر کشمیر کا کانفلکٹ ایشو حل ریزالو ہو جاتا ہے، اس ریجن کی کنیکٹیوٹی بڑھے گی. انڈیا کے اندر 40 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، مڈل اور اپر مڈل کلاس سے. یہ جو تعداد ہے یہ یورپ کی کل آبادی کے تقریباً برابر ہے. تو جہاں اتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکتی ہے، سینٹرل ایشیا جو ہے اس تک، مڈل ایسٹ ہے، تو یہ خطے کے اندر بہت زیادہ جاب کریٹ ہو سکتی ہیں، کیونکہ جس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی مڈل کلاس رہتی ہے.
لیکن یہ ہے کہ کیوں نہیں کریٹ ہو رہی, کیوں یہاں پہ انڈسٹری نہیں لگ رہی, کیوں یہاں پہ جو ہے وہ پالیسی سسٹین نہیں کرتی. انڈیا کا بھی آپ دیکھیں تو ان کا بھی حال بالکل ہمارے جیسا ہے کہ منموہن سنگھ اگر اس کو اکانومی کو ٹریک پہ لے آئے ہیں تو پچھلے 20 سالوں میں, پچھلے 8 سالوں میں مودی صاحب نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہمارے سامنے بھی اگر مشرف صاحب یا شوکت عزیز صاحب ہماری اکانومی کو چند سالوں 2-4 سال میں ٹریک پہ لے آئے تو اس کے بعد پچھلی 2 حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں اس کی جڑیں شکیل صاحب تاریخ کے اندر دیکھتا ہوں. جب پاکستان بن رہا تھا تو آپ کو پتا ہے 3 جون کو تقسیم کا منصوبہ پیش ہوا, اگست کے اندر یہ ملک بن گیا. آپ یہ سمجھیں کہ 3 جون سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آج ہمارے ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں, انڈیا کے خراب ہوتے ہیں, تو ہمارا اور انڈیا کا جو امیر طبقہ ہے وہ یورپ کے اندر پراپرٹیز خریدتا ہے, وہ گلف کے اندر خریدتا ہے, وہ دنیا کے بڑے شہروں کے اندر پراپرٹیز خریدتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ملکوں کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ مزید بڑھا دیں. سب سے کہتے ہیں ذہین طبقہ جو ہوتا ہے وہ تاجر اور سرمایہ دار ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اس ریجن کے حالات کیسے جا رہے ہیں. یہ کیسا مطلب ہے ماحول تھا کہ جب ماڈل ٹاؤن بنا لاہور کا, اس میں 1945 میں بننا شروع ہوا, 1947 تک وہاں 2000 گھر تھے اور 1900 ہندوؤں اور سکھوں کے تھے. وہ 4 کنال کے امیر ہندو اور سکھ کیوں وہاں پہ محل بنا رہے تھے جب انہیں پتا ہوتا کہ یہ ملک تقسیم ہونے جا رہا ہے اور ہمیں یہ لاہور چھوڑ کے جانا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک پاکستان اس سطح کی نہیں تھی کہ ملک اس کو تقسیم کیا جاتا. یہ منصوبہ انٹرنیشنل سطح پہ بنا تھا کہ ہندوستان کو ہم نے اکیلے نہیں چھوڑنا, یونائٹ نہیں چھوڑنا, کیونکہ اگر ہم اس کو یونائٹ چھوڑیں گے تو یہ جو پہلے لائن کی لیڈرشپ ہے, وہ قائد اعظم ہو, وہ نہرو ہوں, گاندھی ہوں, یہ سارے لوگ پہلی لیڈرشپ 4-5 سالوں کے اندر یا میکسیمم 10 سالوں کے اندر ناکام ہو جائے گی. اور جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے ہندوستان کی وہ کمیونسٹ ہے, اور ان کی جگہ یہی کمیونسٹ لیں گے. اور اگر ہندوستان میں کمیونزم آ گیا تو فار ایسٹ تک کمیونزم کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکے گا. تو اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے اس ملک کو تقسیم کیا ہے اور ایک بفر سٹیٹ بنائی اور ایسا ماحول کریٹ کیا کہ تقسیم کے وقت اتنے بڑے پیمانے پر فسادات ہوں کہ وہ جو نفرت کی آگ ہو وہ نہ صرف جو ہے وہ ان ملکوں کو کے اندر ایک نئی طرح کی نفرت کی سیاست کریٹ کرے, بلکہ مذہب کے نام پہ, قومیت کے نام پہ وہ سیاست ہو. اور وہ سیاست آپ نے دیکھا کہ آنے والے سالوں میں کمیونسٹ کہاں گئے. وہی پھلے پھولے جنہوں نے نفرت کی سیاست کی, وہی پھلے پھولے جنہوں نے لسانیت کی سیاست کی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے میں اس کی جو جڑیں ہیں یہ تقسیم برصغیر میں دیکھتا ہوں. اچھا سجاد صاحب, بہت سے لوگ آپ سے اس بات سے ڈس ایگری کریں گے, لیکن ہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور فیوچر کی طرف دیکھتے ہیں. ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ بھئی پچھلے 8-10 سال میں نریندر مودی جب سے وزیر اعظم بنے ہیں انڈیا کی اکانومی نے بہت سفر کیا ہے. میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ جو میں نے سٹیٹسٹکس دیکھے ہیں اس کے مطابق پچھلے 10-12 سال میں بہت سے انڈینز کو غربت سے نکالا گیا. غالباً 12-13 کروڑ کو پچھلے 14-15 سال میں غربت سے نکالا گیا. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ عمل نہیں رہا. اس کے علاوہ وہاں پہ جس چیز پہ بہت کام ہوا ہے وہ ہے فائنینشیل انکلوژن, یعنی ایسے کروڑوں لوگ جن کے پہلے بینک اکاؤنٹس نہیں تھے ان کے بینک اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا میں اس طرح کی خبریں نہیں آتی. اس کے علاوہ ایک بڑا فرق جو پاکستان اور انڈیا کا ہے جو میں نے دیکھا وہ ہے لٹریسی ریٹ اور ایجوکیشن کا. پاکستان میں آج بھی جو لٹریسی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں 55% ہے, کچھ کہتے ہیں 60% ہے. اب انڈیا کی جو لٹریسی ہے اس وقت, حالانکہ وہ ہم سے بہت بڑا ملک ہے, وہ 80% کے قریب ہے. سو وہاں پہ اگر آپ نے 1% لٹریسی بڑھانی ہو تو آپ کو 22-23 کروڑ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں اگر آپ نے 1% لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو وہ 22-23 لاکھ لوگ ہوں گے. اس کے باوجود ہم اس دوڑ میں بھی ہم پیچھے ہیں. تو مستقبل کی اگر ہم بات کریں تو ماضی سے ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا, اور ماضی کی غلطیاں جو ہیں ان سے ہمیں سیکھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے جیسے بات کی کہ امریکہ ہمیں لڑا رہا ہے اسلحہ بیچنے کے لیے, تو کسی امریکی سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا
کہ بھائی کیا 65 کی جنگ ہم نے کروائی تھی؟ کیا کشمیر میں جو ٹرائبلز تھے وہ ہم نے بھیجے تھے؟ یا کارگل کا ہم نے کہا تھا کہ آپ یہ کر دو؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہماری پالیسیز تھی نا، ہماری غلطیاں تھیں. تو ایئر مارشل اصغر خان کا آپ نے وہ کوٹ دیکھا ہوگا، اس پہ یوٹیوب پہ موجود ہے، اخبارات میں موجود ہے، کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان کا آغاز جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہوا. تو ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اور پاکستانی تو نہیں مانتے ان چیزوں کو. دی واسٹ میجورٹی آف پیپل دے ڈونٹ ایکسپٹ دس. نہیں شکیل صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر روز اول سے ہماری جو تاریخ ہے اس میں ہماری فوج کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہماری پالیسی سازی میں بنیادی کردار رہا ہے. اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تھرو آؤٹ دی ہسٹری آپ دیکھیں تو وہ امریکہ کی جو ہے وہ الائی رہی ہے، اس نے امریکہ کی جنگیں لڑی ہیں، امریکہ کے جو ہے وہ مفادات کا اس ریجن کے اندر تحفظ کیا ہے، دنیا کے اندر تحفظ کیا ہے. لیکن جب بات آتی ہے کشمیر کے مسئلے کی، جب اس ایشوز کو ریزالو کرنے کی، تو آپ دیکھیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی وہی گلے کرتے نظر آتی ہے کہ امریکہ نے اس پہ رول پلے نہیں کیا، امریکہ نے کردار ادا نہیں کیا، ان مسئلوں کو حل نہیں کرنے دیا. میری جنرل مشرف صاحب سے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی، اور میں نے انہیں کہا کہ جب نیاز نائب بیک چینل ڈپلومیسی کر رہے تھے اور آپ کے اس وقت فارن منسٹر جو قصوری صاحب تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم مسئلہ کشمیر کے حل کے بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے، اور جو ہے وہ مسئلہ صرف یہ رہ گیا تھا کہ ہم اس کی جو ہے وہ اناؤنس کر کریں اور ہم ڈیٹیں جو ہے وہ اس کو کس طرح کریں، اس کا فریم ورک کیا ہو. ٹھیک ہے نہیں. لیکن بعد میں آپ نے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایک عدلیہ کی تحریک چلتی ہے، اور اس تحریک جو ہے وہ روز بروز اتنی طاقتور ہوتی جاتی ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ بیک اپ کرتے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں مشرف صاحب آپ کی جو ساکھ ہے وہ اپنے ملک کے اندر بہت زیادہ جو ہے سٹیک پہ، ہمیں نہیں پتا آپ کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم آج آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے جاتے ہیں، پتہ چلے آنے والے اس کو اون ہی نہ کریں یا کچھ ہو جائے آپ کے ساتھ. تو یہ ساری جو صورتحال تھی، میں نے جب مشرف صاحب سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا کہ ایک طرف آپ اتنا بڑا بریک تھرو کرنے جا رہے تھے اور ایک طرف آپ کے خلاف ملک کے اندر ایک تحریک چلتی جا رہی تھی. اگر ہم اس کی کڑیاں ملائیں کہ اس وقت افتخار چودھری کو کون سپورٹ کر رہا تھا، اس وقت جو لال مسجد کا آپریشن تھا اس پہ ایک دن پہلے تک جو ہے وہ آپریشن سے ایک دن پہلے تک پوری قوم کا مطالبہ ہوتا ہے آپ آپریشن نہیں کرتے، اور جب آپریشن ہو جاتا ہے تو اچانک ساری رائے عامہ مشرف کے خلاف ہو جاتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اندر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ دو بڑے دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک دھڑا جو ہوتا ہے وہ برسر اقتدار جو حکمران ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اتنا ہی بڑا طاقتور دھڑا جو ہے اس کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جو افتخار چودھری کی تحریک کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بہت مضبوط لوگ تھے. اس وقت لال مسجد کے بعد جو رائے عامہ جو ہے وہ اچانک مشرف کے خلاف ہوئی، اس کو بھی اس رائے عامہ کو کنٹرول کرنے والے اور ایک اسٹرنتھ دینے والے وہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے. تو مشرف کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف سزا اس بات کی ملی تھی کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے جا رہا تھا، اور بہت بااثر طاقتیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کرتی ہیں، وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، جس کی وجہ سے مشرف صاحب نہ صرف یہ کہ وہ اقتدار میں نہیں رہے بلکہ آج وہ اس ملک میں بھی نہیں آ سکتے. اچھا سجاد صاحب، میں نے ایک دفعہ اپنے ایک کولیگ سے پوچھا کہ پاکستان میں جو اتنا اینٹی انڈین سینٹیمنٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ 47 میں جو فسادات ہوئے اور وہاں مسلمانوں سے ہندوؤں نے بھی زیادتیاں کی، سکھوں نے بھی کی، قتل و غارت کی، اس کی وجہ سے یہ سب نفرت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ زیادتیاں تو ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ بھی ہوئیں. تو وہ ہی ریفیوز ٹو بلیو دس، ان کو یقین نہیں آیا اس بات کا. انہوں نے کہا ایسے کوئی ہلکا پھلکا اگر ہوا بھی ہوگا تو وہ ریٹیلیشن کے طور پہ ہوا. تو ہماری قوم جو ہے، ہمیں ٹیکسٹ بکس میں اس بارے میں بالکل بھی سچ نہیں بتایا جاتا، اور ہم بالکل ون سائیڈڈ چیزیں ہیں وہ پڑھتے ہیں اور انہی پہ یقین رکھتے ہیں. آپ نے راولپنڈی کے فسادات پہ کافی کام کیا ہے،
اور یہ حقیقت بھی یہی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کو مانا بھی ہے کہ 47 میں جو فسادات تھے کم از کم پنجاب کی حد تک وہ راولپنڈی کے ضلع سے شروع ہوئے، جس میں ایک کہوٹا میں ایک بہت ہی خوفناک واقعہ ہوا تھا جس میں سینکڑوں ہندوؤں اور سکھوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ تو آپ نے جو ریسرچ کی اس میں کیا کیا آپ تک پہنچا، کیا آپ نے ڈسکور کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو راولپنڈی کے جو فسادات ہیں جو 1926 میں ہوئے، وہ پہلے فسادات تھے جو اس ریجن کے اندر ہوئے، جنہوں نے پنجاب میں جا کے بہت بڑے فسادات کی، مستقبل میں راہ ہموار کی۔ تو وہ 1926 کے فسادات تھے، اور 1926 کے بعد جو ہے وہ لاہور میں جو شہید گنج مسجد کا واقعہ ہے اس سے معاملات مزید خراب ہوئے۔ تو جو آغاز ہے پھر 47 میں جو بنتا ہے فسادات کا، وہ اس کا آغاز جو ہے یہی کہوٹا سے ہوتا ہے، اور وہ بہت بھیانک فسادات ہوتے ہیں۔ وہ اگر فسادات نہ ہوتے جن کی وجہ سے 103 سکھ عورتوں کو ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا پڑا، وہ کنواں آج بھی موجود ہے، وہ لاشوں سے بھر گیا تھا۔ تو یہ اتنے ہولناک فسادات تھے جو راولپنڈی ڈویژن کے اندر ہوئے، انہی کا ریٹیلیشن ہوا پنجاب کے اندر، ایسٹ پنجاب کے اندر۔ تو لیکن آج ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ فسادات وہاں سے ان کا آغاز ہوا۔ فسادات کا آغاز راولپنڈی سے ہوا تھا، کہوٹا سے ہوا تھا، اور راولپنڈی کے اندر اس کی جڑیں 1926 کے فسادات میں جانتی ہیں۔ اور وہ 1926 کے فسادات کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک جو ہے وہ مسجد اور سینما کے درمیان جو ہے وہ ایک تنازع ہوتا ہے، اس پہ بنتا ہے۔ تو اس میں بھی جو فسادات میں جو مین جو کردار ہوتا ہے بدقسمتی سے وہ مسلمانوں کا رہا ہوتا ہے، اور انہی فسادات کے اندر جو ہے وہ ایسی لیڈرشپ جو ہے وہ پنڈی سے اٹھ کے آتی ہے، اٹھتی ہے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو ان فسادات کو ہوا دیتے ہیں، اور بعد میں نفرت کی سیاست جو ہے اندر 10-15 سالوں میں اس ڈویژن کے اندر، شہر کے اندر اتنی بڑی کریٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ 47 کے اندر وہ بم پھٹ جاتا ہے۔ اور وہ جب پھٹتا ہے اور یہاں فسادات ہوتے ہیں تو اس کے رد عمل کے طور پہ فسادات جو ہیں وہ مشرقی پنجاب میں ہوتے ہیں۔ اگر پنڈی کے فسادات نہ ہوتے تو اس کا شاید جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ رد عمل وہاں سے نہ آتا۔ دوسری بات، اور اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنڈی کے فسادات جو تھے انہی کے بعد جو ہے وہ جو قیادت تھی اس نے شہید گنج جو لاہور کے مسجد کا واقعہ تھا اس کی قیادت بھی اسی نے کی تھی، اور علامہ اقبال نے اسی شہید گنج کے واقعہ کے بعد قائد اعظم کو خط لکھ کے 1938 میں ولایت سے واپس جو ہے وہ بلانے کی دعوت دی تھی، اور قائد اعظم واپس آئے تھے اور نئے جوش اور جلوے سے انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ تو یہ پنڈی کے فسادات اور اگر نہ ہوتے تو شاید جو ہے وہ تاریخ پاکستان اور تحریک پاکستان کے وہ پس منظر نہ ہوتا جو آج ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے جو کہا 103 جو ہے سکھ عورتوں نے کنویں میں چھلانگ لگائی، یہ کس گاؤں کا، کس قصبے کا واقعہ ہے؟ یہ کہوٹا کے ساتھ ہی ہے، کیا نام ہے اس کا، یہ جو بڑا ایک گاؤں ہے جہاں پہ کھیم سنگھ بیدی کی حویلی بھی ہے، کیا نام ہے، یہ رواس سے لیفٹ سائڈ پہ روڈ جاتی ہے۔ چوہا سیدن شاہ کا بھی کچھ لوگ نام لیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی بڑی زیادتیاں ہوئیں۔ سیدن شاہ، بالکل، جی چوہا سیدن شاہ کا یہ واقع ہے، اور اس چوہا سیدن شاہ کے ساتھ ہی، بلکہ اس کے ساتھ ہے وہ دوسرا گاؤں ہے، میں اب اس کا نام مس کر رہا ہوں، اس میں وہ کنواں موجود ہے، کسی دن میں اور آپ دونوں چلیں گے اور اس پہ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو کریں گے، اور وہاں کے گاؤں کے بزرگ آج بھی یہ واقعہ ان کی ذہن میں تازہ ہے، اور وہ اس واقعے کو دیکھ کے آج بھی بہت رنجیدہ ہوتے ہیں کہ ایسا واقعہ رونما ہوا۔ ایکچولی اصل میں پوزیشن یہ تھی کہ یہ جو کہوٹا اور مری کے لوگ تھے، یہ جو فرسٹ ورلڈ وار تھی اور سیکنڈ ورلڈ وار تھی، اس کے اندر بھگوڑے تھے، یہ اسلحہ لے کے آئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد بنیادی مقصد ان کا ڈکیتیاں کرنا ہوتا تھا۔ تو جو ہے وہ مذہبی اور اس ساری ان کو ایک موقع مل جاتا تھا، وہ پہاڑوں سے اتر کے آ جاتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ سکھوں کے ایک گردوارے کا محاصرہ کیا، وہ کئی دن جاری رہا، اس محاصرے کے بعد لڑائی ہوئی دو بدو، جس کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں سکھ مارے گئے،
اور عورتوں نے جو ہے وہ چھلانگ لگا کے اس کنویں میں خودکشی کر لی، جس کے بعد جو اس وقت کے وائسرائے تھے وہ بھی کوئٹہ آئے تھے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ ان فسادات کا جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ موقع پہ معائنہ کیا تھا، اور یہ بہت ہولناک فسادات تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری تاریخ کے اندر فسادات کو جو ہے وہ بالکل ان پہ مٹی ڈالی گئی ہے، ان کو بتایا نہیں گیا کہ یہ کتنے ہولناک فسادات. اچھا سجاد صاحب، اس میں جو ہے دو کتابیں میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا جو ہمارے دوست ان کو پڑھنا چاہتے ہیں ان واقعات کو. ایک تو فریڈم ایٹ مڈ نائٹ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پارٹیشن پہ وہ سب سے پاپولر کتاب ہے اور اس کا کافی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ کتاب پہلی دفعہ 1975 میں پبلش ہوئی تھی اور بہت ہی پاورفل کتاب ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر اشتیاق احمد جو پاکستانی اسکالر ہیں، جو سیٹل ہوئے ہیں جا کے سویڈن میں اور اسٹاک ہوم یونیورسٹی کے پروفیسر ایمیریٹس ہیں، انہوں نے سب سے تفصیلی کتاب لکھی ہے پنجاب کے فسادات پہ، اور جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو یہ دو کتابیں جو ہیں دوستوں کو دیکھنی چاہیے جو ان واقعات کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو صحیح طرح سے ہسٹری کو انالائز کرنا چاہتے ہیں، اس سے کچھ سبق سیکھنا چاہتے ہیں. اچھا سجاد صاحب، بیفور وی کنکلوڈ، ابھی یہ بتائیے کہ ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں. شاید اس میں ہماری جو خراب اکانومی ہے اس کا بھی کچھ رول ہے، اور ہماری گورنمنٹ کا ارادہ جو ہے عمران خان کی گورنمنٹ کا، وہ اس پہ کچھ کلیئر نہیں لگتا. ایک دن وہ تجارت کی بات کرتے ہیں انڈیا سے کر لیں، اگلے دن کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے. سو ابھی کیا کچھ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دیر از لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، کہ کیا کچھ امید کی کرن نظر آتی ہے آپ کو؟ اب میرے خیال میں ابھی جو بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی تلکار کی بالی کو، اس کو بالکل جو ہے سلو کر دیا ہے، یا اس چیپٹر کو فی الحال بند کر دیا گیا افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال نے. تو افغانستان کی صورتحال اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ ابھی جو ہے فی الحال پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو روابط ہو رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ رک گئے ہیں، بلکہ ہمیں شاید دوبارہ اس میں جو ہے وہ کشیدگی ہوتی نظر آئے گی سرحدوں پہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر. تو یہ جو صورتحال ہے افغانستان کی ہے، وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ بالکل ویسی جو ہے وہ ڈیولپ ہونے جا رہی ہے جس طرح 1995 اور 96 کے اندر ہوئی تھی. تو اسی طرح کی غلطیاں ہماری جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہ وہی کرنے جا رہے ہیں جو پہلے بھی کر چکے ہیں، اور جس سے مجھے جو ہے وہ خطہ جو ہے وہ ڈی اسٹیبل ہوتا نظر آتا ہے فیوچر میں. اچھا سجاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے بارے میں جو ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی ریئلسٹک حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر مان لیں اور اس کو ایک سافٹ بارڈر بنا دیں، کشمیریوں کو آنے جانے کی آزادی ہو، ان کو ٹریڈ کرنے کی سہولت ہو. لیکن اوپنلی کوئی شخص بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمارے ٹی وی پہ بھی کبھی اوپنلی ڈبیٹ نہیں ہوئی اس ایشو پہ. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اس مسئلے کا کوئی اور حل ہے سوائے اس کے کہ آپ اس یعنی لائن آف کنٹرول کو آپ انٹرنیشنل بارڈر مان لیں؟ اصل میں کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہے وہ پاکستانی بھی یہی سمجھتے ہیں اور انڈین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کشمیری خود جو ہے جب جس مسئلے کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس مسئلے کا حل وہ انڈیا دینا چاہے یا پاکستان دینا چاہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو سب سے اہم جو فریق ہیں وہ کشمیری ہیں، اور کشمیریوں کے بارے میں جتنے بھی سرویز ہوئی ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ یہ سروے یہ بتاتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ ایک آزاد ریاست کی جو ہے وہ ان کی خواہش ہے کہ ہماری ریاست بیچ میں ایک بفر اسٹیٹ کی طرح کی جو ہے کوئی ریاست قائم ہو جائے. تو الٹیمیٹلی کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہے اسی میں ہے کہ ایک آزاد ریاست جو ہے وہ بنے، اور اس میں پاکستان اور انڈیا دونوں کا وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں.
सजाद साहब, एक आज़ाद रियासत के कितने % चांसेस हैं आपके ख्याल में, और कितने अरसे में आज़ाद रियासत बन सकती है? अगर ये इतना आसान होता तो 74 ईयर्स में ये बन ना चुका होता? देखें, एक तो आप देखेंगे पिछले इस 74 ईयर्स के अंदर हमारे जो है तकरीबन 60 साल तो हमने सर जंग के अंदर गुजारे हैं, और 7 जंग के अंदर जो रशियन और अमेरिकन ब्लॉक था, उनके अंदर जो है वो इतनी जंगें जिनमें हम भी शरीक हुए, वो लड़नी पड़ रही थी कि कश्मीर का मसला जो है वो पिछले सानवी हैसियत में चला गया था। लेकिन अब जो रीजन को आगे लेके जाने का मसला रीजन की कनेक्टिविटी में है कि हम इसको कनेक्ट किस तरह कर सकते हैं। हम रीजन के अंदर गुर्बत का खात्मा इसी सूरत हो सकता है, और ये रीजन 15 से 20 सालों में यूरोप के मुकाबले की जितनी डेवलपमेंट इसके अंदर हो सकती है, और वो उस सूरत में ही हो सकती है कि जब रीजन आपस के अंदर कनेक्ट हो जाए, ढाका से, बर्मा से लेके काबल तक और सेंट्रल एशिया तक और मिडल ईस्ट तक रोड्स हों, रेल्स हों, और उनके जो रुकावट है वो कश्मीर का मसला है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के अंदर भी इंडियंस को भी ये समझना चाहिए कि 1.25 अरब इंडियन की तरक्की के रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो ये मसला कश्मीर है, और हमें भी ये समझना चाहिए कि हमारे 25 करोड़ लोगों के आगे जाने के मसले में अगर कोई बुनियादी चीज रुकावट है तो मसला कश्मीर है। और ये कश्मीरी अगर न इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, न पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो हम अपने 1.5 अरब लोगों की कुर्बानियां क्यों दे रहे हैं? उनको हमने जो है वो एक मुश्किल हालात के अंदर क्यों रखा हुआ है, जबकि मुस्तकबिल में आने वाले कल में कश्मीरियों ने एक अलग मुल्क ही होना है। तो मैं इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी और इंडियन क़यादत को सोचना होगा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंडिया के पास भी कोई बड़ी विजनरी क़यादत नहीं है, और विजनरी क़यादत इस तरफ भी नहीं है। तो आर-पार जो क़यादत का फुकदान है, वो कॉन्फ्लिक्ट के मसाइल के जो है वो रास्ते में रुकावट है। लेकिन चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो ये पिछले 10 सालों के अंदर बहुत बड़ी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, दोनों मुल्कों के साथ कर रहे हैं कि आप इस मसले को हल करें। तो अगर जो है वो चीन का किरदार बढ़ता है और चीन जो है वो इस मसले को, मसला कश्मीर का कोई ना कोई हल कराने में कामयाब हो जाता है, तो इस मुल्क के अंदर, इस खित्ते के अंदर बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। सजाद साहब, चीन का जहां तक ताल्लुक है, चीन तो स्टेटस को ही को सपोर्ट करेगा, क्योंकि चीन का कश्मीर का कुछ इलाका चीन के पास भी है। अगर कश्मीर आज़ाद होता है तो चीन को भी तो उसको वो सूट नहीं करेगा। और क्या अगर आज़ाद बनता है एक मुल्क कश्मीर का, तो क्या उसके लिए पाकिस्तान जो है शुमाली इलाका जात को छोड़ने के लिए तैयार होगा? क्या इंडिया जो है लद्दाख, जम्मू और वैली को छोड़ने के लिए तैयार होगा? मुझे नहीं लगता कि दोनों मुल्कों में से कोई भी इतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये तीनों मुल्कों के पास कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कश्मीरियों को जो है जो छोड़ने पड़ेंगे। मसलन गिलगित बल्तिस्तान एक अलग एथनिसिटी है, वो कश्मीरी जो है वो एथनिसिटी नहीं है, और वो अपने आप को कश्मीर के साथ जोड़ते भी नहीं हैं। इसी तरह जो है वो जम्मू का कुछ एरिया है जो है वो जहाँ पे जो है वो एक अलग है, और इसी तरह वो जो तिब्बत से ऊपर वो जो एरिया चीन ने लिए हैं, तो इससे हट के मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को अगर वैली, मुज़फ्फराबाद और ये बाकी इलाके उनको मिल जाए तो वो उस पे भी जो है वो इत्तेफाक कर लेंगे, और कश्मीरी जो है वो नहीं चाहेंगे कि वो माज़ी में तो आपको पता है कि कश्मीर की जो सरहदें थी, वो तो ये हमारा पूरा मानसेरा, कोहिस्तान और एबटाबाद तक थी। तो क्या अगर वो माज़ी में रहे तो वो कहें कि एबटाबाद भी हमें दें, तो ये तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीरियों को अगर आज़ादी या उस पे जब मुज़ाकरात कहीं हों, किसी स्टेज पे होंगे इन फ्यूचर, तो वो गिलगित बल्तिस्तान का मुतालबा शायद ना करें, शायद वो अक्साई चीन का मुतालबा ना करें, और शायद वो जम्मू के उन एरियाज़ का भी ना करें जो इंडिया के साथ स्ट्रैटेजिकली जो है वो अहम है। तो उनको जो है वो वही रियासत मिल जाए जो कश्मीरी हैं, जो कश्मीरी एथनिसिटी है, तो वो उस पे भी इत्तेफाक कर लेंगे। तो सर, सैयद अली गिलानी साहब को आप जानते हैं, पाकिस्तान में वो सबसे पॉपुलर जी। कश्मीरी लीडर हैं। और अली गिलानी साहब जो हैं वो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं।
तो उनका एक बयान मेरी नज़र से गुजरा जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो हैं वो किसी नॉन मुस्लिम सोसाइटी में सेकुलर सिस्टम के तहत नहीं रह सकते। ये ऐसे ही है जैसे कि एक मछली को एक डेजर्ट में, एक सहरा में रहना पड़े। तो अगर दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे आप ये हल चाहते हैं तो फिर इंडिया के जो मुसलमान हैं वो उनके लिए क्या क्या रेमिफिकेशंस होंगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस चीज़ के? देखिए, सैयद अली गिलानी साहब, आपको पता है कि जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है और जमात के स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं। वो जमात का जो है वो कंट्रीब्यूशन उस वक्त मौजूद था जब जिहादी तहरीक चल रही थी और पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज जो कश्मीर के अंदर ग्राउंड रियलिटीज हैं उसमें सैयद अली गिलानी को बड़े रहनुमा नहीं हैं जिनकी ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ी सपोर्ट हो। आज जो है वो JKLF है, बाकी लोग हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, उनकी जमातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला जो होगा उसमें भी वो जो बड़ी कश्मीर की जमातें हैं जिनको पब्लिक सपोर्ट हासिल है उनका किरदार होगा, ना कि सैयद अली गिलानी साहब जो है वो बड़ी शख्सियत जरूर हैं लेकिन ग्राउंड पे उनकी कोई बड़ी सपोर्ट मौजूद नहीं है। अच्छा सजाद साहब, आजकल हमारे यहाँ ये बहुत कहा जाता है कि इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और नरेंद्र मोदी वजीर आज़म बने हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क से जब वो बाहर थे, इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि हम तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं इंडिया से, लेकिन RSS जो है ना वो रुकावट है। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब बीजेपी नहीं थी हुकूमत में तो क्या इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई दूध और शहद की नहरें बह रही थी कि जो नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने से बहना बंद हो गई? और इंडिया के मुसलमानों बहुत, वो पहले हम बहुत खुश थे कि इंडिया के मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा था और अचानक जो है उन पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे। हमारा तो 74 साल का रिकॉर्ड यही है। हमने तो 10 साल पहले भी यही कहा, 20 साल पहले भी, 50 साल पहले भी, कि इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म सितम किया जा रहा है, उनको परसिक्यूट किया जा रहा है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें तो रिकॉर्ड पे हैं कि गुजरात के अंदर जो फसादात हुए, जो अभी हालिया फसादात दिल्ली के अंदर हुए हैं, इंडिया के अंदर ये मसला है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें ये जो मसला है दुनिया में इस पे गहरी नजर रखी हुई है और खुद जो है स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि इंडिया के अंदर जो इंतहा पसंदी है, मजहब की बुनियाद पे है, लिसानियत की बुनियाद पे वो बढ़ रही है और वहाँ अक़लियतों को बहुत ज्यादा खतरा है। ये मेरे ख्याल में ये इशू तो एक बैनुल-अक़वामी इशू है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस मसले को इसलिए नहीं उठाना चाहिए कि हमारे अंदर भी जो अक़लियतें हैं उनके साथ भी जो है वो कुछ अच्छा सलूक जो है वो हम रवा नहीं रख रहे। हमारे अंदर भी बेशुमार जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, हमारे अंदर भी जो है बहुत सी जो है वो तहरीकें चल रही हैं, बलूचिस्तान की हैं, बाकी चीजें हैं। तो हम भी इंटरनेशनल सतह पे देखें तो हम भी जो है अगर इंडिया के खिलाफ ये बात जब हम करते हैं तो इंडिया भी हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा जो उसी तरह की जो है वो एलिगेशंस लेके सामने आ जाता है। तो ये मसाइल दोनों तरफ हैं, सरहद के उस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं और इसकी बुनियादें मैं फिर कहूँगा कि उस नफ़रत में हैं जो तक़सीम के वक़्त जो है वो रखी गई, वो जो बीज बोया गया, आज वो एक तनावर दरख्त जो है वो बन चुका है और वो इतना तनावर है कि जब इमरान खान भी आज जब पहले बयान देते हैं कि हम कश्मीर के साथ तिजारत बहाल करना चाहते हैं तो उससे भी कहा जाता है कि ये मोदी का यार है। और कहने वाले कौन होते हैं? कहने वाले वही नून लीग वाले होते हैं जो खुद जिन पे कल एलिगेशंस लगते रहे मोदी के यार होने के। यानी ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, नफरत जो है वो एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसको वहां भी लीडरशिप कैश कराती है और यहाँ भी सारी लीडरशिप कैश कराती है। वो ये समझते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट्स जो हैं उससे जो है वो हमें हमायत मिल सकती है इस नफरत की बीज बोने में। यानी जो लीडरशिप आज देखें 74-75 साल के बाद, एक रुबा सदी गुजरने के बाद भी हमारी लीडरशिप इस काबिल नहीं हो सकी कि वो माजी पे गौर करें और आगे अमन की बात करें, मोहब्बत की बात करें। वो नफरत की बीज ही बोना चाहती हैं। बदकिस्मती से ये नफरत उधर भी बहुत है और इधर भी बहुत है। अच्छा सजाद साहब, आपने गुजरात राइट्स की बात की,
تو میں جب کسی انڈین سے بات کرتا ہوں تو وہ اگر گجرات رائٹ پہ ہم بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مت بھولیں کہ یہ گودھرا سے شروع ہوئے، اور گودھرا پہ جو ٹرین آ رہی تھی وہاں سے یو پی سے جو ٹرین آ رہی تھی اس میں جو ہے وہ کار سیوک تھے اور ان کو آگ لگا دی گئی اور 59 کے قریب زندہ لوگ جو تھے زندہ جلا دیا گیا ان کو. تو اس سے جو ہے یہ فسادات بھڑکے، لیکن پاکستانی میڈیا میں وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی نفرت کو کم کرنے کے، ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مثلا ایک شکایت ہمیں یہ ہے کہ انڈیا کے میڈیا میں بہت اینٹی پاکستانزم ہے. انڈینز کو یہ شکایت ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹ بکس میں اور میڈیا میں بہت اینٹی انڈین سینٹیمنٹ ہے. تو کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایک کمیٹی ایسی بنائی جائے جس میں 10 انڈینز ہوں، 10 پاکستانی ہوں، میڈیا کے لوگ بھی ہوں اور ایکیڈیمکس بھی ہوں، پروفیسرز ہوں، ایک دوسرے کی کتابوں کو ریویو کیا جائے، اور اس طرح کا ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ پہلے ہوا بھی تھا جب بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں اور ادھر راجیو گاندھی تھے، لیکن وہ پھر ایگریمنٹ زیادہ چلا نہیں آگے انفارچونیٹلی. تو ہمارے ہاں جماعت اسلامی نے اس پہ احتجاج کیا تھا پارلیمنٹ میں کہ جی یہ دیکھیں اب انڈیا کے ہندو جو ہیں وہ ہماری کتابوں کو اپروو کیا کریں گے. تو پیپلز پارٹی کے منسٹر نے بھی اس کو پراپرلی ایکسپلین کرنے کے بجائے یہ کہہ دیا کہ ہم کسی ہندو کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری کتابوں کو اپروو کرے. لیکن یہ ایک سیریس چیز تھی اور اس سے بہتری، تعلقات میں بہتری کی امید پیدا ہو چلی تھی. تو کیا اس طرح کا جو آئیڈیا ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بالکل بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. میری ایک دفعہ جرمن ایمبیسڈر سے بات ہو رہی تھی پاکستان انڈیا اور نصاب کے حوالے سے. یہ جو نصاب کی جس پہ آپ نے بات کی تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ پاکستان اور انڈیا کو جرمنی اور فرانس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں بھی ہم بھی ایک دوسرے سے اسی طرح نفرت کرتے تھے جس طرح آپ نفرت کرتے ہیں آج کل. ہمارے یہاں بھی ایک دوسرے کے نصاب میں اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف زہر بھرا ہوا تھا جس طرح آج آپ نے بھرا ہوا ہے. لیکن آج ہم آپس میں کنیکٹڈ ہیں. آج ہمارے یہاں وہ نصاب ریوائز کیا گیا ہے. آج جو ہے وہ ہم ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے. ہم ایک دوسرے کے پارٹنرز ہیں انٹرنیشنل سطح پہ، لوکلی اور انٹرنیشنل سطح پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل پہلے مرحلے میں ہمیں نصاب پہ جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے اور نصاب کو ریوائز کرنا چاہیے. اور نصاب اس حوالے سے ادھر بھی ریوائز ہو ادھر بھی ریوائز ہو، کیونکہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بہت نازک ذہن ہوتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ تو اس وقت بھی دیکھیں کہ جو بنیاد بڑا سینٹیمنٹس ہے نفرت کا، وہ ہمارے یہاں بھی مدارس کے بچے ہیں، وہ اسکولوں اور کالجوں کے بچے ہیں، اور ادھر بھی جو ہے وہ یوتھ ہے، وہ بڑی جو ہے وہ اس حد تک اس میں جو ہے وہ شامل ہے. اور جب وہ ان کو سب کو جب وہ ہوش آنے لگتی ہے تو وہ زندگی کا جو ایک باعمل کردار ہوتا ہے وہ اس میں سے گزر چکے ہوتے ہیں. تو جو ہے وہ ہمیں جو ہے سب سے پہلے مرحلے میں ہر قیمت پہ نصاب کو ریوائز کرنا چاہیے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی. اچھا سجاد صاحب، میرے ذہن سے وہ جگہ کا نام نکل گیا تھا. وہ ٹرین جو تھی ایودھیا سے آ رہی تھی اور گجرات جا رہی تھی، تو گودھرا کے اسٹیشن پہ جو ہے وہ ان پہ حملہ ہوا اور اس میں جو ہے وہ 59 کے قریب جو ہے لوگ مارے گئے تھے. تو بہرحال سجاد صاحب آپ سے بڑی مفید جی میں ایک آپ کو بات کہتا ہوں کہ جو نفرت ہوتی ہے نا، دیکھیں جو ہولو کاسٹ ہوئی تھی وہ دن رات کے اندر نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے ایک ماحول بنتا ہے نفرت کا، اور وہ اس ماحول بننے میں 20 30 40 سال لگ جاتے ہیں. وہ ماحول ادھر بھی بنا ہوا ہے ادھر بھی بنا ہوا ہے. اس طریقے کے جو واقعات ہیں وہ ہوتے رہیں گے اگر ہم ان کی روٹ کازز ختم نہیں کریں گے. شکریہ سجاد صاحب، آپ نے بڑی مفید باتیں کی. تو امید یہ کرنی چاہیے کہ دونوں ملکوں کے جو ہیں تھنکنگ سیکشنز جو ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ آگے آئیں اور اس نفرت کو ختم نہیں تو کم از کم اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. تو اسی کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے، اپنے ویور سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.